अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम दूसरे नंबर पे नाजिल होने वाली सूरा सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 68 नंबर पे है, और जब नाजिल हुई तो सेकंड नंबर पे नाजिल हुई थी, और ये सूरह कलम है। और इसका दूसरा नाम नून भी है, और नून हरूफ मक़ातात है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सूरतें हरूफ मक़ातात से स्टार्ट होती हैं और उनका मतलब जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोड वर्ड थे। और आगे चलकर आप एक सूरत में सुनेंगे कि कुछ लोग हरूफ मक़ातात की मतलब जानने की टो में लगे हुए हैं। हालांकि उनका मतलब जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। असल मतलब उनको जानना जो ज़रूरी है वो बाकी आयत हैं कुरान पाक की, जिनका समझना उनके लिए ज़रूरी है। और हरूफ मक़ातात अल्लाह ताला ने कुछ प्यारे रसूलों के और कुछ प्यारे जो बहुत मशहूर जो फरिश्ते थे उनके नाम अल्लाह ताला ने उनके नाम का कोड वर्ड है। और यहाँ पे नून का चूँकि मतलब हमें पता है कि ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नून का मतलब है मछली वाले। और अल्लाह ताला ने चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को थोड़ा-सा मिसाल यहाँ पे दी है कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाना। यानी कि कफ़ारे मक्का के ज़ुल्म सितम और उनकी बातें सुनने के बाद आप उनकी तरह ना हो जाना कि आप दिल बर्दाश्ता हो के, जैसे कि उन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब वही नाज़िल हुई कि 3 दिन के अंदर आपकी कौम के ऊपर अज़ाब आ जाएगा, तो वो अगली वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम को ये खबर सुनाने के बाद समंदर की तरफ चले गए थे, और किस तरह वो मछली के पेट में गए थे। आगे कुरान पाक में आप इन वाक़यात की डिटेल पढ़ेंगे और आपने पढ़ भी रखी होगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यानी वही का भी इंतज़ार नहीं किया था और सब्र नहीं किया था और चले गए थे, तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को वो मिसाल दे रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि सूरह अलग पहली जब सूरत गारे हिरा में उसकी 7 आयतें सिर्फ नाज़िल हुई, और हमारे प्यारे नबी बुखार की शिद्दत में थे और बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। तब बाहर मक्के के लोगों को मौका मिल गया था और उन्होंने बहुत तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दी थी कि मोहम्मद नाउज़ बिल्ला जब से बाहर से होकर आए हैं तो मोहम्मद दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए, नाउज़ बिल्ला दीवाने हो गए हैं, मजनू हो गए हैं, और उन पे कोई साया चिमट गया है, और इस तरह के तरह-तरह के ताने दे रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने अगली जो दूसरे नंबर पे जो वही नाज़िल हुई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, उसमें सूरह कलम की ये 7 आयत नाज़िल फरमाई हैं। और इन 7 आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी की दिलजोई कर रहे हैं, और अभी आप इन 7 आयत को सुनते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून की कसम और कलम की जिससे कि हर तहरीर को लिखा जाता है। माँ अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं। व इन्ना लका अजरन गैर ममनून। और यकीनन आपके लिए बेइंतहा अजर है अल्लाह के यहाँ, अगले जहान में भी और इस जहान में भी। अब चौथी आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के अखलाक की गवाही दे रहे हैं, जिनको मक्के वाले दीवाना कह रहे हैं नाउज़ बिल्ला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। आपका खुल्क तो, आपका अखलाक तो अजीम तर है, बड़े बड़े मर्तबे पे फायज हैं आप। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फसतुबसिरू व युबसिरून बिअय्युकुमुल मफ्तून। अनकरीब है मोहम्मद, आप भी देख लेंगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि असल में दीवाना है कौन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक ए मोहम्मद, आपका रब ही खूब जानता है इनको भी जो रास्ते से भटक चुके हैं, और आपको भी अल्लाह ताला जानता है जो कि राह रास्त पर हैं। और अब अल्लाह ताला कफ़ार मक्का के लिए फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, इनका कहना हरगिज़ ना मानना। ये जिन जिन बातों से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये ताने और तंज और आपका जो दिल छलनी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से तबलीग दीन से पीछे हटें तो ये भी ढीले पड़ जाएंगे अपने मजालम में। लेकिन आपने इनकी हरगिज़ बात नहीं सुननी और अपना काम जारी रखना है। अब आगे चलकर जो अगली 7 आयत हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद के वालिद के लिए हैं। खालिद बिन वलीद का जो बाप था उनका नाम वलीद बिन मुगीरा था, और हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत बाद में जाके मुसलमान हुए, आप सारे जानते हैं। बल्कि हत्ता के ग़ज़वा उहद की जो शिकस्त का जो सबब बने थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद ही बने थे। बहुत बड़े वो एक जर्नेल थे, जो बहुत बड़े सलार थे, जंगों का उनको बहुत बड़ा तजर्बा था। लेकिन वो दीन ईमान नहीं लाए थे अभी तक, और उनका बाप तो बहुत ही बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। और जो उनका भाई था वलीद बिन वलीद, जो कि बाप के नाम से बेटों के और चचों के फूफियों के और इस तरह वहाँ पे रखे जाते थे मक्का मुकरमा में। तो उनके एक भाई का नाम वलीद बिन वलीद भी था, जो कि फ़ौरन मुसलमान हो गया था, और बाकी भाई अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था बाकी भाइयों ने, और बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। और उनका बाप बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा था,
اور انتہائی ذہین انٹلیکچوئل انسان تھا وہ، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ دین اسلام سچا ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی مطلب جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی دیوانے کا کلام نہیں ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد اس نے جا کے جب اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے جا کر پوچھا کہ اے محمد، اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میرا یہاں پہ کیا مرتبہ، کیا رتبہ ہوگا میرا، کیونکہ مکے کے کفار مکہ کے بیچ میں تو میں بہت بڑے مرتبے پہ ہوں، یعنی سردار ہوں بہت بڑا، تو یہاں پہ میرا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ، تمہارا وہی مقام ہوگا جو کہ یہاں پہ بلال حبشی کا ہے، اور جو اسلام میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، باقی تمام لوگ برابر ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، پھر تو میں کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر میں کیا مطلب منہ دکھاؤں گا اپنے ساتھیوں کو کہ یہاں آ کے میں نعوذ باللہ بلال حبشی کو تو حقیر سمجھتا تھا نا، کہ بلال حبشی جیسا رتبہ ہے میرا۔ تو اس طرح تکبر، غرور اور انتہائی غرور کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، سب کچھ سچ ماننے کے باوجود۔ تو اب اس کی مذمت میں جب یہ 7 آیات نازل کی گئی ہیں، اور آگے چل کر اب اگلی صورتوں میں بھی آپ اس کی مزید مذمت اور درگت ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ 7 آیات بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے فرما رہے ہیں وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ، اے محمد اس شخص کا کہنا تو ہرگز بھی نہ ماننا جو کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، انتہائی ذلیل شخص ہے، تانے دینے والا اور چغلیاں کھاتے پھرنے والا، اور بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا، اور حد سے بڑھ جانے والا، اور بڑا گناہگار انسان ہے وہ، اور سب سے بڑھ کے اتل بعد ذالک زنیم، وہ انتہائی سرکش بھی ہے، اور ان سب عیوب سے بڑھ کر جو اس کے اندر بڑا عیب ہے وہ بد اصل ہے، یعنی کہ وہ انتہائی ناجائز اولاد ہے جس کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ساری آیات نازل ہوئی، اور خاص طور پہ یہ جب آیت نازل ہوئی، تو اب وہ ولید بن مغیرہ پورے مکے میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا، کیونکہ سب اس کو پھر جو بات کہہ رہے تھے، آپ جانتے ہیں وہ کون سی گالی ہوتی ہے کہ تم ایسے ہو جنی کہ جس ناجائز اولاد ہو، تمہارا باپ بھی نہیں ہے یہ والا، تمہارا باپ جو ہے وہ اصل باپ نہیں ہے۔ تو اب انتہائی مطلب اس کو شرمندگی ہوئی، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو اتنی اولاد دی، اس کو صاحب اولاد بنایا، مالدار بنایا، اور اس بنا پر وہ اکڑ دکھا رہا ہے، تکبر آ گیا اس کے اندر، اتنی چیزیں میں نے اس کو عطا فرمائی، اتنی نعمتیں، تو میری آیات جب پڑھی جاتی ہے تو آگے سے کیا بولتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی یہ بات بنائی ہے، اور کوئی بات نہیں ملی، یعنی باقی ساری سچا کلام مان چکا تھا، اب کہتا ہے یہ تو پہلے زمانے کے لوگوں کے قصے ہیں اس میں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ جیسی ناک پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے چل کر جو اگلی آیاتیں ہیں وہ ایک باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز قصہ ہے، اور بہت ہی زیادہ سبق حاصل کرنے کے لیے تھا اہل مکہ کے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ 2 بھائی تھے، اور ان کا باپ بہت بڑا سخی تھا، یعنی جو بھی اس کے پاس فصل تھی نا، جب باغ تھا، جو باغ کی فصل تھی وہ کاٹتا تھا، یا جو بھی سالانہ جو ہوتا تھا تو وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اب یہ ان کا باپ فوت ہو گیا، بہت زیادہ اس میں برکت تھی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں، تو ان کا باپ جب فوت ہو گیا تو ان دونوں نے سوچا بھائیوں نے کہ باپ تو اکیلا تھا اس لیے بانٹ دیتا تھا، ہم 2 بھائی ہیں، اگر ہم بھی بانٹ دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا ہی کیا۔ اب انہوں نے رات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پلاننگ کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے یعنی فجر کے ٹائم ہم نکلتے ہیں اور جا کر اپنی ساری فصل سمیٹ کے، تاکہ مانگنے والے ہمارے پیچھے نہ آ سکے، فصل سمیٹ کے ہم گھر آ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک پلاننگ تو وہ کر رہے تھے، دوسری پلاننگ تو اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے ہمیشہ فیوچر کی، اور کامیاب کون سی پلاننگ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پلاننگ کر کے سو گئے، اور دوسری طرف ہم نے وہ جو فصل تھی نا وہ ساری بالکل بنجر بیابان جگہ کو کر دیا۔ صبح سویرے جب یہ دونوں چلے اپنے گھر سے، اور راستے میں کہتے جاتے تھے کہ ہم جو ہے نا باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی فیوچر کی پلاننگ کرتے جا رہے تھے، کس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اور ایسے کر رہے تھے جیسے ہر چیز پہ نا وہ قادر ہیں، یعنی قادر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہاں گئے تو جب بیابان جنگل بنجر زمین دیکھی تو کہتے ہیں ایک بھائی کہتے ہیں ہم تو راستہ ہی بھول گئے ہیں، یہ تو ہماری جگہ نہیں ہے، راستہ بھول گئے ہیں، کہیں غلط جگہ پہ آ گئے ہیں۔ دوسرا بولا نہیں نہیں، میں کہتا نہیں تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا، انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں سزا دی ہے۔ تو اب وہ دونوں جو ہے وہ سمجھ گئے اصلی بات کہ واقعی ہم دونوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، انشاءاللہ کی یہاں پہ کیا فضیلت ہے
کہ ہم اگر کوئی بھی پلاننگ کریں نا تو وہ پلاننگ ہم رات کو کل کی بھی اگر پلاننگ کرنی ہو، 1 گھنٹے بعد کی بھی فیوچر کی اگر پلاننگ کرنی ہو، تو ہم نے یہ نہیں بولنا کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، یہ بات بھی نہیں کرنی، بلکہ انشاءاللہ پہلے نمبر پہ، یعنی انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے 1 گھنٹے کے بعد. اس طرح کا اللہ صاحب نے بولنا ہے. اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ انشاءاللہ سے سٹارٹ کرنا ہے اپنے کوئی بھی فیوچر کی بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو پھر ملامت بھی کرنے لگے اور پکار اٹھے وہ دونوں. قالوا سبحان ربنا انا کننا ظالمین. اب یہ جو دعا ہے نا، یہ انہوں دونوں بھائیوں نے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا تھا. تو اب آپ سارے اور ہم سارے مل کے، تو جب بھی ہم سے بھی کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے، اب دیکھیں گے خالی انہوں نے فیوچر پلاننگ کی اور چھوٹی سی ہم اس کو تو بات سمجھیں گے، کیونکہ ہم تو اکثر دن میں کتنی بار کہتے ہیں کہ کل یہ کریں گے، ہم تو فلاں اگلے سال ہم یہ کریں گے. تو انہوں نے خالی ایک کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سزا دی بہت بڑی. تو اس کے بعد اللہ نے معاف فرما دیا تھا اور ان کو فصل واپس لوٹا دی تھی. اور یہ دعا بہت، یہ آیت نمبر 29 ہے اور یہ دعا آپ کیا کریں. اچھا، اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو جائے گا، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن تمام جو مخلوقات، جو تمام مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ، ابھی تو ہم بن دیکھے خدا کو سجدہ کرتے ہیں نا نماز میں، تو اس میں بھی کتنا سرور ہمیں سجدے میں جا کر ملتا ہے. تو آپ سوچیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سجدہ کر سکیں، سامنے خدا کی ذات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم سب کو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں رب العالمین ہوں. تو اللہ کو دیکھ کر جب سجدہ کیا جائے گا تو اس سجدے کی سرور کا اور سکون کا آپ اندازہ بھی نہیں ہم کر سکتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہروں پہ اس ٹائم ذلت چھا رہی ہوگی، یعنی پشیمانی، پریشانی، دکھ. کیوں کہ باقی تمام مخلوق تو سجدے میں گر جائے گی، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی پیٹھ اکڑا دی جائے گی، ریڑھ کی ہڈی اکڑ جائے گی، وہ بالکل بھی جھک بھی نہیں سکیں گے، رکوع بھی نہیں کر سکیں گے، سجدہ تو دور کی بات ہے. تو وہ ان کو سزا دی جائے گی. اصل میں ایک سزا تو ان کو اس ٹائم ملے گی جب وہ دل سے انتہائی پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم سجدہ کریں اس ٹائم. سامنے اللہ رب العالمین ہے، ان کے آنسو روا ہوں گے اور وہ رو رہے ہوں گے اور وہ اللہ کو دیکھ کے سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کہیں گے دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو اور تم نہیں کرتے تھے، ابھی تم ایسے اکڑ کے کھڑے رہو. اہل مکہ کے لیے یہ مثال واقعہ جو تھا، مثال تھا، سبق تھا، اور یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نمازیں اپنی پوری ادا کریں. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو تھوڑا سا یہاں پہ مثال دی گئی اپنے پیارے نبی کو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ والوں کی جو باتیں ہیں نا، سن کے آپ پریشان نہ ہوں، دکھی نہ ہوں. آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو میرے اوپر چھوڑ دیں کہ میں ان کا انتقام، بہترین انتقام لوں گا ان کا. اور آپ نے آگے چل کر دیکھا کہ ان کو غزوات کی صورت میں ان کو انتقام کی جو ہے نا قسطیں ملنا شروع ہو گئی تھی. بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور پھر اگلے جہان میں تو ان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا تھا. اور ابھی آپ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ. سورہ قلم کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں، اور آپ ساروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو گاڑی میں بھی اگر ٹائم ملے تو آپ بلوٹوتھ آن کر لیں اور ساری آڈیوز سنیں. اور اگر آپ بیڈ پہ سونے سے پہلے سنیں، آپ کچن میں کام کرتے ہو سنیں، سب سے پہلے آپ آڈیوز لگا لیں اور اس کے بعد آپ یہ لنک نکال لیں ڈسکرپشن باکس کے اندر. میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ آپ اس کو جب بھی سنیں گے تو آپ ریلیکس کریں گے. اور آپ نے پہلے بھی کئی بار سن رکھی ہوگی، لیکن آپ جب آڈیو سننے کے بعد کے سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. اور یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کو سکون، ذہنی سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا. تو آپ ضرور سن لیجئے. اور جن لوگوں کو نیند نہ آتی ہو ان کے لیے بہترین قسم کا یہ نسخہ ہے کہ آپ یہ آڈیوز لگا لیں اور اس کے بعد یہ سورت کا لنک لگا لیں. آپ کو نیند بھی بہت مزے کی میٹھی نیند آئے گی. اور ابھی آپ یہ سورت سن لیجئے. جزاک اللہ.